नाज़रीन एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ कहानी पाकिस्तानी विद योर होस्ट आयशा गिलानी। हर साल 3 मई को आलमी यौम आज़ादी सहाफ़त या वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का आगाज़ आज से 23 साल पहले यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली के एक ऐलान के साथ हुआ था। ये दिन आज़ाद सहाफ़त के बुनियादी असूलों को मनाने, दुनिया भर में प्रेस फ्रीडम की सूरत हाल का जायज़ा लेने और प्रेस फ्रीडम पर होने वाले हमलों के मुकाबले में मीडिया का दिफा करने का एक मौका होता है। यही वजह है आज के शो हम ला रहे हैं वॉइस ऑफ अमेरिका के हेडक्वार्टर से। वही वॉइस ऑफ अमेरिका जो पिछले 74 साल से अपने लिसनर्स और आज व्यूअर्स के लिए भी मुस्तनद खबरों और कहानियों की सोर्स है। जब सहाफ़ी आप तक खबर पहुंचाते खुद एक खबर बन जाए। आज़ादी सहाफ़त में पाकिस्तान का स्कोर क्या रहा है? जहां सहाफ़त आज़ाद ना हो वहां सहाफ़ियों को कैसे चैलेंजेस का सामना रहता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे उन जर्नलिस्ट को खिराज तहसीन पेश करने का भी मौका होता है जिन्होंने मुश्किल हालात में भी अपनी जान की परवाह ना करते हुए सहाफ़ती ड्यूटीज़ पूरी की। पाकिस्तान में दहशतगर्द तालिबान के हाथों कातिल होने वाले वॉइस ऑफ अमेरिका के मुकर्रम खान आतिफ जैसे जर्नलिस्ट जिन्हें अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारियां पूरी करने के जुर्म में पाकिस्तान में निशाना बनाया गया, या फिर किम्बरली डोजियर जैसी खातून अमेरिकन सहाफ़ी जिन्हें इराक में एक बम धमाके ने मौत के मुंह के करीब पहुंचा दिया। आपके लिए किम्बरली डोजियर से सारा ज़मान की एक मुलाकात, हमारी तरफ से तमाम जर्नलिस्ट को एक ट्रिब्यूट। The Americans escorting us might disagree with their methods. खतरनाक मकामात से रिपोर्टिंग करना किम डोजियर की पसंदीदा असाइनमेंट थी। वो 3 साल से इराक जंग की रिपोर्टिंग में मसरूफ थी कि 2006 में एक दिन अचानक बहुत कुछ बदल गया। हम अमेरिकी फौजियों की एक टीम के साथ बगदाद के मरकज में जा रहे थे। मेरे साथी पॉल डगलस और जेम्स ब्रुलिन थे और अमेरिकी आर्मी कैप्टन एलेक्स फंकहाउजर और उनकी टीम। हुआ कुछ यूं कि जंगजू जानते थे कि हम आ रहे हैं। उन्होंने एक गाड़ी में तकरीबन 500 पाउंड वजनी बम नस्ब करके उसे एक सुनसान सड़क पर पार्क कर दिया था। वो गाड़ी चाय के एक ठेले के करीब थी जहाँ कुछ इराकी भी खड़े थे। जंगजू हमें ऊपर से देख रहे थे। उन्होंने हम सब के दरमियान धमाका किया। उस हमले में कैप्टन और उनका इराकी मुतरज्जिम फौरन हलाक हो गए। मेरे साथी पॉल और जेम्स भी मारे गए और मैं और 4 फौजी शदीद जख्मी हुए। मेरी दोनों टांगों की हड्डियां चकनाचूर हो गई थी। मैं अपनी पीठ से लेकर टखनों तक झुलस गई थी। बम के कई टुकड़े मेरे दिमाग में खुप गए थे और मेरे दोनों कानों के पर्दे भी फट गए थे। मेरी टांग की एक बड़ी शरियान फट गई थी जिसके बाइस अस्पताल में 5 से ज्यादा मर्तबा मेरे दिल की धड़कन बंद हुई। जब आपको होश आया और उसके बाद के महीनों में जब आप ज़ेरे इलाज थी तो आपकी ज़हनी हालत कैसी थी? पहले 4 हफ्ते तो मैं हर आहट पर चौंक जाती थी। मुझे धमाके की शिद्दत से गिरने का लम्हा बार बार याद आता था। मुझे अजीब अजीब चीजें दिखाई देती थी, डरावनी शक्लों से लेकर अपने मुर्दा साथियों तक के चेहरे। मैं ना सो पाती थी और ना मुझे अपने जज्बात पर काबू था। सदमे के बाद ये आपके जिस्म का नॉर्मल रद्द अमल होता है। क्या आपको इस सदमे पर काबू पाने के लिए नफ्सियाती मदद भी लेनी पड़ी? मैंने अस्पताल में इलाज के दौरान तकरीबन 1 माह तक माहिर नफ्सियात से मदद ली। मैंने उन्हें अपनी यादों और उन मुश्किलात के बारे में बताया जिनका मुझे सामना था। उस शर्मिंदगी का बताया जो मैं जिंदा बच जाने पर महसूस कर रही थी। माहिर नफ्सियात ने मुझे कहा, आप ये सब लिखें क्योंकि आप बहुत अच्छा लिखती हैं। मैं तो टीवी की सहाफ़ी थी, उसे नहीं पता था कि मैं अच्छी मुसन्नफ़ा हूँ या नहीं। वो तो एक तरह से मेरी अना को चैलेंज करके मुझे लिखने पर आमादा कर रहा था क्योंकि वो जानता था कि इससे मुझे उस वाक़े के असरात को समझने में मदद मिलेगी। अपनी उन भयानक यादों को बिलाखिर किम ने एक किताब की शक्ल दी जिसमें उन 9 महीनों की कहानी भी शामिल है जो किम ने अस्पतालों में इलाज के लिए गुजारे। तकरीबन 3 दर्जन ऑपरेशंस और कई माह की फिजिकल थेरेपी की मदद से किम न सिर्फ दोबारा अपने पाँव पर खड़ी हो गयी बल्कि 10 किलोमीटर लंबी रेसों में भी हिस्सा लेने लगी और रिपोर्टिंग के मैदान में भी एक मर्तबा फिर वो अपना लोहा मनवा रही हैं।
How do you prepare physically? آپ لڑائی کا سامنا کرنے والے کسی علاقے میں جانے سے پہلے کیا تیاری کرتی ہیں؟ I let my family know where I'm going to be. میں اپنے گھر والوں کو بتاتی ہوں کہ میں کہاں جا رہی ہوں اور یہ یقینی بناتی ہوں کہ وہ اور میرے دفتر والے کسی حادثے کی صورت میں ایک دوسرے سے رابطہ کر سکیں. I get war insurance. میں اپنے لیے وار انشورنس خریدتی ہوں جو جرنلسٹ وداؤٹ بارڈر سے آپ کم قیمت پر خرید سکتے ہیں. I try to do a refresher on my medical training. میں اپنی میڈیکل ٹریننگ پر بھی دوبارہ نظر ڈالتی ہوں تاکہ اگر ہم پر گولیاں چلیں اور میرا کوئی ساتھی زخمی ہو جائے تو میں اس کی مدد کر سکوں. That I remember, okay, this is the way to tie on a tourniquet. This is how many chest compressions you're supposed to do to revive someone. The thing you can't really plan for. لیکن جس چیز کی آپ تیاری نہیں کر سکتے مگر آپ کو اس کا سامنا ہوگا وہ ہے ڈر اور پریشانی. آپ کو خوف کے احساس کو دبانے کے بجائے اسے قبول کرنا چاہیے اور یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ ہاں مجھے ڈر لگ رہا ہے. Trying to push it down, it's like you say to yourself, yeah, I'm freaked out. If you can give maybe 2 or 3 tips. آپ ان صحافیوں کو کچھ مشورے دے سکتی ہیں جنہیں نفسیاتی مدد تک رسائی نہیں اور وہ بم دھماکوں اور قتل کی وارداتوں کی رپورٹنگ کر رہے ہیں, اپنی جان خطرے میں ڈال رہے ہیں اور تباہی کے ویسے مناظر دیکھتے ہیں جو آپ نے دیکھے. Right in front of them as you have seen. So I found things like journaling. میں نے دیکھا ہے کہ ڈائری لکھنا اور کچھ خاص ذہنی ایکسرسائزز کرنا مددگار ثابت ہو سکتا ہے. Exercises, and you can find those for free on the internet. Make a safe space for yourself. اپنے لیے ایک ایسی جگہ بنائیں جو محفوظ ہو. اپنا فون بند کرنے کی عادت ڈالیں. ہفتے میں کم از کم 1 رات اچھی نیند لیں اور اس دن خبروں کے بارے میں بالکل مت سوچیں. اپنے ذہن کو پوری طرح بریک دیں. اس کے علاوہ کسی ایسے انٹرنیٹ فورم یا عزیز کا انتخاب کریں جسے آپ اپنی کہانی سنا سکیں. Try to share some of this stuff with. آپ نے اپنی کہانی دنیا کے سامنے پیش کی ہے. آپ اس موضوع پر لوگوں سے بات کرتی ہیں. ایسا کرنا آپ کے لیے کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ میں اپنا درد سمجھ سکوں. لوگ سمجھنے لگے تھے کہ میں اس صدمے کے باعث کسی لمحے بھی پھٹ پڑوں گی. میں انہیں یہ سمجھاتی بھی تھی کہ صدمہ محسوس کرنا اور اس کے اثرات پر قابو نہ پا سکنا تو مختلف چیزیں ہیں, لیکن اس سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. People who do get PTSD find ways to process it. اور وہ لوگ جو صدمے سے طویل مدت میں متاثر ہوتے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ جینے کا طریقہ ڈھونڈ لیتے ہیں. اگر صدمے پر قابو پانے میں کبھی کبھی دقت ہو لیکن آپ ایک نارمل زندگی گزار رہے ہوں تو پھر آپ ٹھیک ہیں, آپ مضبوط ہیں. یہی وہ پیغام ہے جو میں لوگوں کو دینا چاہتی That I ہوں. want to get out to people. پچھلے سال آزادی صحافت میں پاکستان کا سکور کیا رہا؟ بریک کے بعد. Unfortunately, those areas remain the most dangerous places in Pakistan for journalists to work. بدقسمتی سے فاٹا اور بلوچستان صحافیوں کے لیے خطرناک ترین علاقے ہیں. پچھلے 2 ہفتوں کے دوران آزادی صحافت کے لیے کام کرنے والی 2 انٹرنیشنل آرگنائزیشنز نے پریس فریڈم پر اپنی سالانہ رپورٹس پیش کی. رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز اور فریڈم ہاؤس کی ان رپورٹس میں پریس فریڈم پر پاکستان کا اسکور کارڈ بھی شامل ہے. پاکستان کا اسکور کیا رہا؟ محمد عاطف آپ کو بتائیں گے. واچ دس. فریڈم ہاؤس کی رپورٹ کے مطابق پاکستانی میڈیا 2014 میں اس وقت بہت زیادہ دباؤ کا شکار ہوا جب وزیر اعظم نواز شریف کی حکومت کے خلاف الیکشن میں دھاندلی کے الزام پر اپوزیشن جماعت پی ٹی آئی کے کارکن دھرنا دے کر بیٹھ گئے. اس دوران سیاسی کارکنوں نے صحافیوں پر تشدد کیا اور میڈیا اداروں کے دفاتر پر حملے کیے. بینجامن اسماعیل رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز میں ایشیا پیسیفک ڈیسک کے سربراہ ہیں. They continue to be very multiple. صحافیوں کو کئی اطراف سے خطرات درپیش ہیں. ان میں ریاست کے خلاف کام کرنے والے دہشت گرد اور مسلح انتہا پسند گروپ شامل ہیں. بلوچستان میں علیحدگی پسند مسلح تنظیمیں, ان کے علاوہ وہاں طالبان جنگجو ہیں. اس کے ساتھ سرکاری اہلکاروں نے بھی بعض اوقات صحافیوں اور میڈیا کے اداروں کو زبانی دھمکیاں دی ہیں اور فوج نے بھی صحافتی آزادی پر قدغن لگائے ہیں اور مبینہ طور پر ISI صحافیوں کو دھمکیاں دینے اور صحافتی آزادی پر قدغن لگانے میں ملوث رہی ہے. فریڈم ہاؤس کی سالانہ رپورٹ کہتی ہے کہ مارچ اور اپریل میں 2 نامور صحافیوں حامد میر اور رضا رومی پر قاتلانہ حملے کیے گئے, لیکن حملہ آوروں کا سراغ نہ لگایا جا سکا. اور ایسی ہی صورتحال اس قسم کے باقی واقعات میں نظر آتی ہے جہاں مجرموں کو ان کے کیے کی سزا نہیں ملتی. حالانکہ 2011 میں پیش آنے والے ایک واقعے میں مجرم کو سزا ملی ہے, لیکن مجموعی طور پر صحافیوں کی حفاظت کے اقدامات میں زیادہ بہتری نہیں آئی. ایلن ایگی خان فریڈم ہاؤس میں سینئر محقق ہیں. وہ کہتی ہیں کہ فاٹا اور بلوچستان پاکستان میں صحافیوں کے لیے خطرناک ترین علاقے ہیں. Unfortunately, those areas remain the most dangerous places in Pakistan for journalists to work. بدقسمتی سے فاٹا اور بلوچستان صحافیوں کے لیے خطرناک ترین علاقے ہیں.
کیونکہ سوال صرف یہ نہیں کہ وہاں صحافیوں پر حملے اور تشدد ہوتا ہے، بلکہ یہ بھی ہے کہ حملہ آوروں کا نتائج سے مستثنا ہونا ہے، کیونکہ ان علاقوں میں قانون بہت کمزور ہے، کیونکہ جب صحافیوں کو دھمکیاں ملتی ہیں تو ان کے پاس تحفظ کے بہت کم راستے ہیں، اور جب ایک صحافی حملے کی زد میں آ جاتا ہے تو قانون اور انصاف کے ادارے اس کے تحفظ کے لیے اپنی ذمہ داری مکمل طور پر پوری نہیں کرتے۔ بینجامن اسماعیل کے مطابق صحافیوں پر ہونے والے حملوں کی تحقیقات کے لیے جو کمیشن بنائے جاتے ہیں انہیں نہ تو حفاظت فراہم کی جاتی ہے اور نہ ہی ان کے پاس اتنے اختیارات ہوتے ہیں کہ وہ طاقتور منصوبہ سازوں یا ملزموں سے تفتیش کر سکیں۔ So we've been campaigning particularly on the case of Salim Shehzad. ہم خاص طور پر سلیم شہزاد کے قتل کیس پر اپنی مہم جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ISI اس میں ملوث ہے، کیونکہ جس طرح اسے ہلاک کیا گیا وہ طریقہ ویسا نہیں تھا جیسا کہ طالبان یا دیگر مسلح جنگجو تنظیمیں اپناتی ہیں۔ لیکن سلیم شہزاد کی ہلاکت کی تفتیش کرنے کے لیے جو کمیشن بنایا گیا تھا اس نے اس سے متعلق ٹھوس ثبوت اپنی رپورٹ میں شامل نہیں کیے، اور اگر آپ رپورٹ پڑھیں تو لگتا ہے کہ وہ ISI کی طرف انگلی اٹھانے سے ڈر رہے تھے، کیونکہ بعض عوامل اس طرف اشارہ کر رہے تھے، لیکن کمیشن کے لیے اسے ماننا ممکن نہیں تھا۔ رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ پیمرا کی طرف سے 2015 میں جاری کیے جانے والا میڈیا کوڈ آف کنڈکٹ اور حکومت کی طرف سے حال ہی میں جاری کیا گیا سائبر بل صحافت اور آزادی اظہار پر پابندی لگاتے ہیں، لیکن ایلن کہتی ہیں کہ پاکستان میں صحافیوں کے لیے گزشتہ سال پہلے کی نسبت ایک بہتر سال رہا۔ گزشتہ سال کے مقابلے میں ہم نے صحافیوں کے لیے حالات میں معمولی بہتری دیکھی ہے۔ صحافیوں کے قتل کے کم واقعات رپورٹ ہوئے ہیں، ایک مجرم کو سزا بھی دی گئی، لیکن مجموعی طور پر حالات ابھی بھی پریشان کن ہیں۔ فریڈم ہاؤس اور رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کی سالانہ رپورٹس میں لکھا گیا ہے کہ گزشتہ سالوں کے مقابلے میں 2015 میں پاکستان میں صحافیوں کی ہلاکتوں میں کمی آئی ہے، لیکن مجموعی طور پر پاکستان میں صحافت پابندیوں اور مشکلات کا شکار ہے۔ پاکستان کا اسکور کارڈ کوئی اتنا اچھا نہیں رہا، لیکن میں امید رکھتی ہوں کہ ہم اسے امپروو کریں گے۔ کیا خیال ہے؟ اب ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد پاکستان کے جو صحافی ہیں، جو میڈیا انڈسٹری ہے، جو میڈیا پرسنز ہیں، ان کو دو طرح کے خطرات کا سامنا ہے میری ذاتی رائے میں۔ جہاں اظہار کی مکمل آزادی نہ ہو وہاں سچی خبر پہنچانے کے ذمہ داروں یعنی صحافیوں کو کیسے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ ہمارے رپورٹر محمد اشتیاق نے یہی سوال کیا کچھ پاکستانی جرنلسٹ سے۔ دیکھیے اور جانیے اس رپورٹ میں۔ امریکہ میں قائم ایک بین الاقوامی ادارے فریڈم ہاؤس نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ دنیا بھر میں آزادی صحافت متاثر ہوئی ہے اور گزشتہ 12 سالوں کے مقابلے میں 2015 میں آزادی صحافت نچلی ترین سطح پر تھی۔ تنظیم کا کہنا ہے کہ سیاسی جرائم پیشہ اور دہشت گرد عناصر نے طاقت کے حصول کی جنگ میں میڈیا کو خریدنے یا خاموش کرنے کی کوشش کی۔ فریڈم ہاؤس کی 2015 کے لیے جاری کی گئی رپورٹ کے مطابق پاکستان بھی ان ممالک میں شامل ہے جہاں آزادی صحافت کی صورتحال مخدوش ہے۔ پاکستان میں صحافیوں کی تنظیم سے وابستہ طارق چودھری کہتے ہیں کہ یہاں مختلف حلقوں کی طرف سے صحافی دباؤ میں رہے ہیں۔ پاکستان کے جو صحافی ہیں، جو میڈیا انڈسٹری ہے، جو میڈیا پرسنز ہیں، ان کو دو طرح کے خطرات کا سامنا ہے میری ذاتی رائے میں۔ ایک تو جو دہشت گردی ہے، جو ان کو جانی نقصان پہنچنے کا خطرہ ہوتا ہے ہمیشہ دہشت گردی کے واقعات میں، بم دھماکوں میں، وہ الگ سے ہیں۔ لیکن ایک اور جو خطرہ جو میں اس کو بہت زیادہ ہمیشہ پریس کرتا ہوں کہ وہ معاشی خطرہ جو پاکستانی جرنلسٹ ہے، پاکستانی میڈیا پرسن ہے، اس کو لاحق ہے ہمیشہ سے، اور اس کی طرف توجہ نہیں دی جا رہی۔ جہاں تک وہ ایلیمنٹ ہیں کہ کن کی طرف سے خطرہ ہے، تو پاکستان میں جو دہشت گردی کا واقعات ہیں اس میں تو بہت واضح ہیں کہ وہ صرف دہشت گرد تنظیمیں نہیں ہیں، وہ صرف ریلیجس ایکسٹریمسٹ نہیں ہیں، وہ بلکہ سیاسی جماعتیں بھی ہیں اور معاشرے کے ایسے جو طبقات ہیں جن کو مافیاز کہا جا سکتا ہے، ان کی طرف سے بھی خطرات ہیں۔ مثلا ایک خبر جو ہے وہ ایک ایلیمنٹ کے لیے تو شاید وہ خبر ہوتی ہے، دوسرے کے لیے وہ اس کے خلاف جاتی ہے، تو وہ لوگ جو ہیں خبر دیتے ہیں اور جو رکواتے ہیں، دونوں ایلیمنٹ جو ہیں وہ پاکستانی صحافیوں کو، پاکستانی میڈیا کو اپنی جانب سے پریشر کا نشانہ بناتے ہیں۔ ملک میں حالیہ مہینوں میں نہ صرف صحافیوں کو براہ راست نشانہ بنایا گیا بلکہ مختلف نشریاتی اداروں کے دفاتر پر حملے بھی کیے گئے۔ گورنر پنجاب سلمان تاثیر کے قتل پر پولیس اہلکار ممتاز قادری کو دی گئی پھانسی کی خبر جب نمایاں طور پر میڈیا پر نشر نہیں ہوئی تو بعض مذہبی تنظیموں کے مشتعل افراد نے اس کا غصہ بھی صحافیوں پر نکالا۔
نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے صدر شکیل انجم کہتے ہیں کہ صحافی کا کام تو خبر دینا ہوتا ہے، اسے نشر کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ نشریاتی ادارہ کرتا ہے۔ پچھلے دنوں ایک کنٹروورسی چلی تھی جس کی وجہ سے وہ ایسا ایک خاص طبقہ گراؤنڈ میدان میں آیا، اس نے نشانہ ہمارے جرنلسٹ کو بنایا، حالانکہ اسے ان کو پتہ ہونا چاہیے، بلکہ پتہ تھا کہ قصور اس کا نہیں ہے جو فلم بندی کر رہا ہے، جو اس میدان میں آیا ہوا ہے، جو اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہے۔ چلانا نہ چلانا، اس خبر کو چلانا نہ چلانا وہ مالکان کا اور ان کی ذمہ داری ہے، اس بیچارے کا تو کوئی ہے ہی نہیں، یہ تو ورکر ہے۔ لیکن انہوں نے یہ نہیں سمجھا، نشانہ بنایا ان کو، ان کی چیزیں توڑیں، ان کو مارا اور ان کی گاڑیاں جلائیں، اور سب کے سامنے ہوا۔ کوئی ایسا آدمی نہیں تھا جو ان کے راستے میں حائل ہو، جو انہیں سمجھا سکے کہ یہ ایسا نہیں ہے۔ جمہوریت کی بقا کے لیے پریس کا ہونا ضروری ہے۔ کوئی بھی جمہوریت اس وقت تک فلورش نہیں کر سکتی جب تک جو ہے اس کا میڈیا جو ہے وہ آزاد نہیں ہوتا۔ ہم جب آزادی کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم شوتر بے مہار آزادی ہمیں چاہیے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ آزادی جو کسی بھی حکومتی کنٹرول اور اس کے کسی بھی ضابطے کے ماتحت نہ ہو۔ پاکستان میں جو جرنلسٹ ہیں ان پر آئے روز اٹیکس ہوتے ہیں، ان کے لیے رپورٹنگ اور کوریج کے معاملات جو ہیں بڑے ناگفتہ بھی ہو چکے ہیں۔ مئی 2000 سے اب تک تقریباً 114 صحافی شہید ہو چکے ہیں۔ 114 شہادتوں میں سے تقریباً 14 کے کیس جو ہیں وہ پروسیڈ ہوئے، ان پر جو ہے وہ انٹروگیشن کی گئی اور پروسیکیوشن ہوئی، اور ان میں سے صرف 2 کیسز جو ہیں ان کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اب یہ دیکھ لیں کہ اتنی بڑی تعداد میں وہ جرنلسٹ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں، یہ کہتے بھی ہیں کہ یہ اپنی بات جو ہے وہ حکومتی اداروں سے منوا لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ یہ اندازہ کر لیں کہ 114 میں سے اگر صرف 2 کی ابھی تک جو ہے کیس فائنل ہوئے ہیں، تو یہ نہ صرف یہ کہ اس ملک کے لیے تشویشناک ہے بلکہ ہمارے لیے بھی ہے۔ ہمارے اندر سے بھی مسائل یہ اس قسم کے پیدا ہو رہے ہیں کہ ہم زوال کا شکار اس طرح ہے کہ ہمارا ایڈیٹر کا جو آفس ہے وہ رفتہ رفتہ ختم ہو رہا ہے، اور یہی ایک مضبوط آفس ہوتا تھا جو ایک عامل صحافی اور صحافت کے ادارے کے درمیان برج کا کام کرتا تھا، کہ جو مسائل ہمیں ہوتے تھے وہ ہمارا یعنی پروفیشنل اپروچ تھی، اب نہیں پروفیشنل اپروچ، اب دن بدن ختم ہو رہی ہے۔ حکومت میں شامل عہدیدار یہ کہتے رہے ہیں کہ دہشت گردی نے جہاں معاشرے کے دیگر طبقوں کو متاثر کیا، وہیں اس صورتحال میں صحافی بھی محفوظ نہ رہے، لیکن ان کے بقول پاکستان میں میڈیا حکومت کی کارکردگی اور سیاسی امور پر جس طرح کھلے عام بحث و مباحثے کرتا ہے، اس کی ماضی قریب میں مثال نہیں ملتی۔ صحافیوں کے حقوق کے لیے سرگرم ایک بین الاقوامی تنظیم رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز نے گزشتہ ہفتے اپنی ایک سالانہ رپورٹ میں کہا تھا کہ پاکستان میں شعبہ صحافت سے وابستہ افراد کو اگرچہ مختلف طرح کے خطرات و دباؤ کا سامنا ہے، لیکن سیاسی تنازعات کی کوریج میں پاکستانی ذرائع ابلاغ ایشیا میں سب سے زیادہ آزاد میڈیا میں سے ایک ہیں۔ یہ تو تھی ان چیلنجز میں سے کچھ پر ایک نظر جن کا سامنا پاکستانی صحافیوں کو ہے۔ فریڈم ہاؤس اور رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کی پاکستان میں پریس فریڈم پر رپورٹس ہم نے آپ تک پہنچائیں۔ خود صحافت سے وابستہ لوگوں کا خود کو میسر آزادیوں کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ ان کی رائے میں انہیں ذمہ داری کے ساتھ سچی خبر کو پڑھنے، سننے اور دیکھنے والے تک پہنچانے کی کتنی آزادی ہے، یہ بتا رہے ہیں ہمیں رپورٹ سعود ظفر کی کراچی سے۔ دنیا کی کسی بھی ملک میں جمہوریت کی مضبوطی کو پرکھنے کے لیے اہم فیکٹر وہاں صحافت کو حاصل آزادیاں بھی ہیں۔ پاکستان میں آزادی صحافت کو اس شعبے کے باہر سے ہی نہیں، اندر سے بھی خطرات لاحق ہیں۔ سینئر جرنلسٹ لبنہ جرار نقوی کی رائے میں اگرچہ نوجوان صحافیوں کی موجودگی پاکستانی صحافت کے لیے خوش آئند ہے،
تاہم تجربے کی کمی کے باعث ان جرنلسٹ کو خاص طور پر ایک بڑے مسئلے کا سامنا رہتا ہے. ایک پرابلم ہماری ہے سیلف سینسرشپ which is a very big problem here. مگر وہ اس لیے بھی ہے کہ once again you don't want to become the story. بہت ساری ایسی سٹوریز ہیں جو جانی چاہیے لیکن فی الحال ہم شاید اس لیول پہ نہیں پہنچے یا ہمارے ارد گرد اتنے فریڈم نہیں ہے یا ہمیں اتنے رائٹس نہیں ہیں کہ یا وی ڈونٹ نو آر رائٹس کہ ہمارا جرنلسٹ ایک پرٹیکولر باؤنڈری کراس کر دے. کچھ ہولی کاؤز کہی جاتی ہیں ان کو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ. فریڈم آف دی پریس رپورٹ 2016 کے مطابق جن ممالک کی میڈیا کی صورتحال بدترین پائی گئی ان میں اول نمبر شمالی کوریا کا ہے. دنیا کے 199 ممالک میں سے صرف 63 ممالک کا میڈیا مکمل طور پر آزاد، 70 کا میڈیا قدرے آزاد اور 66 ممالک کا میڈیا پابندیوں کے زیر سایہ کام کرتے ہوئے پایا گیا. بہت سے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان پہ ان چیزوں پہ بات نہیں کر سکتے جو یہاں ہم کر جاتے ہیں، مگر ان کو جن کانٹیکس میں لیا جاتا ہے وہ ہمارے لیے باعث تھریٹ بنتے ہیں. ہم اگر کسی بھی ایسی حکومتی یا ریاستی ادارے کی بات کرتے ہیں تو ہماری اس پہ شک آ جاتا ہے، وہ بلوطنی پہ آپ کس طرح سے یہ بات کر رہے ہو، وہ کہ ہم بات کر جاتے ہیں مگر اس کو بیس بنا کے ہمیں تھریٹ کیا جاتا ہے. اسی طرح سے جو بھی ہم نیوز کور کرتے ہیں بظاہر تو وہ ایک سوشل ایشوز کی نیوز ہوتی ہے یا پولیٹیکل نیوز ہوتی ہے، مگر اس کے باوجود بھی اس میں کسی نہ کسی کو وہ نیوز ہٹ کرتی ہوتی ہے. تو وہ اکثر پارٹیز نے ہم نے دیکھا ہے کہ برداشت کر جاتے ہیں، مگر کچھ پارٹیز ایسی ہیں جو برداشت اس وقت تو کر جاتی ہیں مگر بعد میں اس کا ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. ایشیا پیسیفک کے خطے میں بھارت کو واچ لسٹ پر رکھا گیا ہے، جہاں دائیں بازو کی جماعتوں کی جانب سے صحافیوں پر حملوں اور انہیں دی جانے والی دھمکیوں کی وجہ سے وہاں اظہار رائے کی آزادی کو ٹھیس پہنچی، جبکہ پاکستان کی پوزیشن میں پچھلے سال کی نسبت کوئی تبدیلی دیکھنے میں نہیں آئی. پاکستان میں آزادی صحافت کی جدوجہد بالکل 1947 سے شروع ہو گئی تھی، جبکہ پاکستان بنا اور وہ سارے سیاہ قوانین جو برٹش انڈیا دور میں نافذ تھے وہ جناح صاحب جب گورنر جنرل بنے تو انہوں نے نافذ کیے اور آزادی صحافت پہ قدغن لگنا شروع ہوئی. پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے اس جدوجہد کا آغاز کیا، بعد میں سیاسی جماعتوں نے اس کی حمایت کی، مگر 88 کے بعد حالات خاصے بہتر ہو گئے. مگر ایک تبدیلی یہ آئی کہ 88 کے بعد ریاست کا کردار تو کم ہوتا چلا گیا، خبروں کو ریگولیٹ کرنے میں پریشر گروپ ڈیولپ ہو گئے. یہ ان پریشر گروپ کی مختلف نوعیت رہی، یہ مذہبی بھی رہے، انتہا پسند بھی رہے، سیاسی جماعتیں بھی ہیں، لسانی گروپ بھی ہیں، ملٹی نیشنلز بھی ہیں، مافیاز بھی ہیں. انہوں نے کنٹرول کرنا شروع کر دیا جو کہ بہت بڑا خطرہ تھا آبجیکٹو رپورٹنگ کا. اب صورتحال بہتر ہے، بڑے شہروں میں کسی حد تک بہتر ہے کہ بعض ایریاز کے اندر جو ہے اس طرح آبجیکٹو رپورٹنگ پہ یہ پریشر گروپ مداخلت نہیں کرتے، مگر بعض گرے ایریاز ہیں جس کے بارے میں رپورٹنگ اب بھی ہمارے ہاں ایک خواب ہے، ایک تصور ہے تو اس کے ان ایریاز کے بارے میں کوئی رپورٹنگ ہو سکتی ہے. اس رپورٹ کی تیاری میں ہر ملک اور خطے کی معاشی سیاسی صورتحال اور قانون کی عملداری کو ملحوظ خاطر رکھا گیا. آج کے شو کے لیے ہمارا وقت اب ختم ہو چکا ہے، لیکن ہم ملیں گے اگلی دفعہ ایک نئی کہانی اور انوکھا سفر کے ساتھ. ان دا مین ٹائم یو نو وٹ ٹو ڈو. ضرور ہمیں اپنا فیڈ بیک بھیجتے رہیے گا ہمارے اس فیس بک پیج کو لائک کر کے. میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ گیلانی، سائننگ آف فار کہانی پاکستانی. خدا حافظ.